अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल एमक्यूएम की राब्ता कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक अहम ऐलान किया था, एक अहम मुतालबा किया था कि गवर्नर सिंध इश्रतुल इबाद साहब मुस्ताफी हो जाएं। अब तक जो मेरी इत्तलात हैं और जो हमने मालूम किया है उससे तो ऐसी कोई हरकत हमें नहीं नजर आ रही है गवर्नर हाउस में कि शायद डॉक्टर इश्रतुल इबाद साहब सोच रहे हो इस्तीफा देने के हवाले से। लेकिन आज के प्रोग्राम में ये सवाल जरूर उठाएंगे कि कौन से ऐसे काम थे जो कि गवर्नर साहब को करने चाहिए थे, क्या किरदार उन्होंने अदा करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, या कौन सा ऐसा काम उन्होंने किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। इस पर भी हम बात करेंगे और ये मुतालबा क्यों है एमक्यूएम का। इसके अलावा एक अहम डेवलपमेंट जो अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में सुनी, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से चौधरी निसार साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि अहम पेशरफ्त होने वाली है। तो आज इस्लामाबाद में मौजूद है बरतानिया के एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट के चीफ, जिन्होंने चौधरी निसार साहब से मुलाकात की है और साफ साफ उनको ये पैगाम दे दिया गया है पाकिस्तान हुकाम की जानिब से कि हम उन मुल्जिमान को जिनका ताल्लुक डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस से है उनको आपके हवाले करेंगे, लेकिन एक्सचेंज में आपको जो अलहदगी पसंद पाकिस्तानी है उनको पाकिस्तान के हवाले करना पड़ेगा, जिनमें उन्हें हरबरियार मरी का नाम बताया और इसके अलावा बरामदाग बुख्ती का नाम जो है वो लिया गया। ये अहम डेवलपमेंट है, इसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज एक मिनी प्रोटेस्ट भी था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और ऑपोजिशन का, और वो रंग ले आया। जो उनकी डिमांड्स थी वो मान ली गई हैं कुछ हद तक ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में आज शरीक हुए हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, सीनियर रहनुमा है एमक्यूएम के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमारे साथ कुछ ही देर में डॉक्टर तारिक फजल साहब भी मौजूद होंगे जिनका ताल्लुक है PMLN से, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये अहम पेशरफ्त है, बड़ी डेवलपमेंट है जिसका जिक्र अभी एक ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में आपने भी देखा। एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट के चीफ यहां पे मौजूद है और उनको कहा गया है कि हम मुल्जिमान को आपके हवाले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक्सचेंज में जो अलहदगी पसंद लोग हैं उनको आपने हमें देना पड़ेगा। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है आपके ख्याल में? बहुत ही खुशाइंद है अगर ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर रही है, और मैं समझता हूं कि अल्लाह करे डॉक्टर इमरान फारूक भाई के कातिल पकड़े जाएं, अपने अंजाम को पहुंचें और हमें भी एक सुकून हो, क्योंकि इसके हवाले से इतनी कन्फ्यूजन पैदा की गई हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये भी अनफॉर्चुनेट है कि इस इंसाफ के तकाज़ों को किसी और चीज़ के साथ मशरूत किया जाए। आप डॉक्टर इमरान फारूक भाई के जो केस है उसमें जल्द से जल्द उनके कातिलों को ना सिर्फ बेनकाब किया जाए बल्कि अंजाम तक भी पहुंचाया जाए। उसमें जो टारगेट हो वो इंतकाम ना हो, कोई पॉलिटिसाइज ना कर रहे हों किसी चीज़ों को। जो लोग भी हैं जो इस बहीमाना एक्ट का हिस्सा थे उनको ज़रूर इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा किया जाए। अगर इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई है तो हम सब अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का कोई ताल्लुक नहीं है जो अलहदगी पसंद पाकिस्तानी है उनसे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है। जो ये साजिशें कर रहे हैं पाकिस्तान को अलग करने की, जिनके नाम भी अभी लिए गए, अगर एक्सचेंज में अगर उनकी डिमांड है कि मुल्जिमान को डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के मुल्जिमान को हमारे हवाले किया जाए, तो ये एक अच्छा मौका नहीं है ये डिमांड। इस तरह तो आप रुकावट भी डाल रहे हैं ना, एक ऐसा इंसाफ जिसका हम सब बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जाए। और बरतानिया जैसी जगह पे जहाँ के हमें इस बात पर बड़ा यकीन था कि वहाँ के निज़ाम इंसाफ पर कि और उनकी कारकर्दगी पे भी अहलियत पे भी कि जल्द से जल्द बहुत अरसा गुजर गया है, डॉक्टर इमरान फारूक के कातिल नहीं पकड़े गए। मैं समझता हूँ कि अगर इस हवाले से रुकावट भी आ रही हो वहाँ से, तो हमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। और जो मौजम को गिरफ्तार किया गया था कराची से, उनका ताल्लुक है आपकी जमात से? देखिए, मौजम साहब के बारे में हम बड़ी वजाहत से बता चुके हैं कि उनका वो उस एरिया में रहते थे, हमें पता है, लेकिन बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एमक्यूएम के कुछ पुराने लोगों के ताल्लुकात दोस्तियां रही हो तो वो भी इररिलेवेंट बात है इस केस के हवाले से। क्योंकि कुछ खबरें आपने भी सुनी थी जब आई थी कि उनकी JIT के हवाले से कुछ उन्होंने इंकशाफ किए जिसमें उन्होंने आपकी जमात का नाम लिया है कि इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें एमक्यूएम की है। देखिए, मैं बड़ी वजाहत से कह रहा हूँ कि डॉक्टर इमरान फारूक पार्ट एंड पार्सल थे एमक्यूएम का, और इस हवाले से एमक्यूएम की क़यादत या एमक्यूएम इस तरह के किसी वाक़े में कभी मुलव्वस नहीं रही है, और हमारी पहले दिन से ख्वाहिश रही। इसीलिए बरतानिया में भी डे 1 से उस पूरी तहकीकात और तफ्तीश में एमक्यूएम ने कदम कदम पर उनके साथ ताउन किया है, कोशिश की है, बल्कि इसको तेज करने के लिए
ان سے بھی ریکویسٹ کی. اگر معظم کے کوئی ایسے بیانات آتے ہیں مزید اور اگر کورٹ میں ایسے بیانات آتے ہیں جس میں ان کی انگلیاں آپ کی طرف یا آپ کی جماعت کی طرف اٹھتی ہیں، جس کی کچھ جھلکیاں ہم نے دیکھی تھی، تو ایم کیو ایم کا کیا ریاکشن ہوگا؟ دیکھیں کورٹ میں جائیں گے نا اور کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے. اس سے پہلے جو ماحول بنایا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں میڈیا کے ذریعے بن رہا ہوں، خبر تو ہوتی ہے، وہ خود کورٹ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے. تو ہم نے تو شروع، دیکھیے میں بتاؤں 92 میں ایم کیو ایم کے خلاف ایک آپریشن ہوا جس میں بتایا گیا کہ ان کے ٹارچر سیل ہیں، ان کے اسلحہ نکلا ہے، دہشت گرد ہیں. اس کے بعد ایم کیو ایم خود نومبر 94 میں بیرسٹر فاروق حسن کے ذریعے سپریم کورٹ گئی کہ بھائی ہم پہ کیس چلاؤ، جو ہم پہ الزامات لگائے گئے نا اس کو ایک بار کھلی عدالت میں چلایا جائے، لیکن نہیں چلایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم دوبارہ سمجھتے ہیں اس بات کو. عوام کی عدالت تو ہمیں بار بار اس حوالے سے کلین چٹ دیتی ہے. عدالتوں نے بھی آج ایک فیصلہ ہوا ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہے پرانے، اس کے علاوہ آج تک اعلیٰ عدالتوں نے خدا کا شکر ہے اگر عدالت میں ان کا کوئی بیان آتا ہے تو اس کا مطلب اس کو آپ کو عدالت میں ہی کانٹیسٹ کرنا پڑے گا، قانونی طور پہ اس کو لڑائی کریں. میڈیا میں نہیں، وہ عدالتوں میں جا کے اس پہ بات ہوگی. میڈیا اس پہ ڈسکس تو کرے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو فیصلہ کرنا ہے وہ آخر میں عدالتوں نے کرنا ہے. میڈیا کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، اس پہ فیصلہ نہیں دینا چاہیے. فیصلہ نہیں دینا چاہیے، اس میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے. ڈاکٹر طارق فضل صاحب، آپ نے بھی یہ خبر سن لی، ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر عمران فاروق کے جو قاتل ہیں یا جو ملزم ہیں قتل میں ان کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک کنڈیشن لگا دیے کہ جو پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کریں. کیوں مشروط کر رہے ہیں اس کو؟ دیکھو، بنیادی طور پہ جب بھی اس طرح کے جو مطلوب ملزمان ہوتے ہیں، جب دو ممالک کے درمیان ان کی تبادلے کی بات ہوتی ہے تو وہ برابری کی بنیادوں کے اوپر ہوتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے قاتل اگر پاکستان میں ہیں، اور یہ بات میڈیا میں دبے دبے الفاظ میں اس سے پہلے بھی جو حکومت رہی اس نے بھی یہ کہا گیا کہ کچھ تفتیش جاری ہے، کچھ لوگ تحویل میں ہیں لیکن ہم ان کا نام نہیں لے رہے، ہم ان کو بتا نہیں رہے، کچھ لوگ ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت میں لیگل نہیں. اگر آج آپ لوگ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ دو ہیں ہمارے پاس، تین ہے، کیونکہ ابھی تک تو معظم کو جو ہے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ حراست میں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں لیکن اگر کوئی اور بھی ہے تو یہ انلیگل ڈیٹینشن کے زمرے میں آ جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تفصیلات جب منظر عام پہ آئیں گی تو یہ سارے جوابات بھی آ جائیں گے، اور ہمیں اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ کوئی ازمپشن قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسپیکولیشن قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو مجرمان کی تبدیلی ہوتی ہے اس کے کچھ بین الاقوامی قوانین اس سے پہلے موجود بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ کا برطانیہ سے یہ کہنا کہ آپ بھی ان ملزموں کے ہمارے حوالے کریں گے، اس کے پیچھے بھی قوانین موجود ہیں، اور انٹرپول آج کل موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر وہ لوگ جو مختلف کیسز میں ملوث تھے، کرپشن کے کیسز میں ملوث تھے، دیگر سنگین جرائم میں ملوث تھے، وہ لائے گئے ہیں. تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. لیکن جیسے کہ خالد بھائی نے کہا، میں یہ بات کہوں گا، دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو وہ دے دیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بھی لے لیں اور ہمیں بھی آپ دے دیں ہمارے جو مطلوب ملزمان ہیں، یا وہ کہیں گے ہم نہیں کر سکتے یہ. تو پھر مطلب ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس جو ہے وہ لٹکا رہے گا، کیونکہ اس کی کاروائی تو برطانیہ میں ہونی ہے، پاکستان میں تو نہیں ہونی ہے. دیکھیں اب یہ تو وزیر داخلہ صاحب ہی بہتر طور پہ جواب دے سکتے ہیں کہ کون سے ایسے ملزمان ہیں جو وزارت داخلہ کو مطلوب ہے. ابھی تک ان کی کوئی فہرست تو پیش نہیں کی گئی. ہاں یہ کنڈیشن ضرور لائی گئی ہے. اگر وہ نام دیے گئے تو میں سمجھتا ہوں پھر تو یقیناً یہ تبادلہ برابری کی بنیادوں کے اوپر ہوگا. لیکن اگر وہ نام ابھی موجود نہیں ہے، صرف انہیں بتایا جا رہا ہے یا جتلایا جا رہا ہے، اور اگر وہ یہ لوگ ان کے پارٹی کے سینئر رہنما تھے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب، اور ان کا معاملہ اٹک جائے اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اس کو مشروط کر دیا ہے، تو یہ ان کے لیے انصاف تو نہیں ہوا. میں نہیں سمجھتا جی وہ معاملہ اٹکے گا اس وجہ سے. اور اگر اس معاملے کو اٹکایا جانا ہوتا جیسے اس سے پہلے شاید ٹھیک ہے وہ لوگ جو کہتے رہے کہ جی حراست میں تھے یا نہیں تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ وزیر داخلہ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ بڑے باصول شخص ہیں. مطلب آپ سیریس ہیں اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے جیسا کہ بار بار چودھری صاحب کہہ چکے ہیں. لیکن میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی یہ جو روایت ہے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سسٹم میں، کہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں جو بڑے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اور لوگ حقائق جاننا چاہتے ہیں، لیکن جب حقائق سامنے آتے ہیں تو پھر وہ ایک سیاسی انداز میں ہر شخص اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور بہت ساری ایسی ہائی پروفائل تحقیقات جس میں حساس ترین ادارے، جس میں بہت کمپیٹنٹ لوگ وہ شامل رہے، لیکن جب رپورٹ سامنے آتی ہے، اگر آپ اس کو سیاسی انداز میں پیش کریں گے تو میڈیا بھی سیاسی انداز سے ہی سوال کرے گا. یہ سارا آپ کا زبردستی کوئی نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اگر میرے خلاف کوئی سیاسی مقدمہ، کوئی بحث چوری کا مقدمہ درج ہو تو آپ بھی سمجھتے ہیں یہ سیاسی ہے. لیکن اگر میرے خلاف حقائق پہ مبنی کوئی غیر قانونی فعل میں نے کیا ہو تو خدا نہ خواستہ اس کے خلاف مقدمہ ہو تو میں سیاست کی آڑ لوں. دس از ناٹ جسٹیفائڈ. اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر عشرت العباد صاحب پر. کل ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آ گیا اب آپ کی جانب سے، کیونکہ پہلے تو صرف الطاف بھائی نے یہ کہا تھا کہ ہم ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن کل یہ بھی کہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں.
بتائیں ڈاکٹر صاحب کون سے ایسے ایشوز تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حل کرنے چاہیے تھے، گورنر صاحب کو وہ رول ادا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا؟ دیکھیے یہ ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ گورنر عشرت اللباس صاحب، ڈاکٹر عشرت اللباس ایم کیو ایم کے نامنی تھے، اور انہوں نے ظاہر ہے جو پاکستان کے قوانین کے تحت انہوں نے پہلے ایم کیو ایم سے استعفیٰ دیا، پھر گورنر بنے. ان کا رول بھی رہا ہے پہلے اور کام بھی کرتے رہے، لیکن گزشتہ 7-8 سال میں وہ ان کو ایک تو ان کا آئینی کردار جو ہے وہ بھی صحیح طرح سے ادا نہیں کرنے دیا گیا. تو اس وقت بھی ہمارا پہلے بھی کچھ عرصے پہلے بھی یہ کہنا تھا کہ جب آپ کو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا تو آپ ایسے ایم کیو ایم کا بھی تو وہ لگا ہوا ہے نا، اسٹیک پہ لگا ہوا ہے نا ایم کیو ایم کی ریپوٹیشن بھی، کہ ان کا وزیر اتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکا. نہ وزیر تو نہیں، وہ گورنر ہے، سوری گورنر، جی ایم کیو ایم کا گورنر لگا ہوا ہے، وہ نہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، نہ ہی آئینی ذمہ داری کون سی نہیں پوری، بہت ساری ہیں اس کی. کل تو آپ نے یہ کہا تھا کہ پارٹی کے نظریے سے ہٹ گئے ہیں، جو کہ میرے خیال سے گورنر کو ہٹ بھی جانا چاہیے. نہیں، پارٹی کے نظریے سے ہٹنے ہو سکتا ہے کسی نے اپنی پریس کانفرنس بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ باتیں جو کہ سندھ کے کسی بھی علاقے میں کوئی اگر زیادتی ہو رہی ہے اور ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ باخوبی واقف ہیں، اگر وہ آگاہ نہیں کر پا رہے یا آگاہ بھی کر پا رہے ہیں اور اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا، تو ہم نے ان کو مشورہ ہی دیا ہے کہ بھائی آپ کو اس لیے ہٹ جانا چاہیے کہ آج دیکھیں ہم پہ بار بار جب ہم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پہ الزام لگتا ہے ہر دور میں حکومت پہ، ہم بہت عرصے سے اپوزیشن میں اس دفعہ، تو اس کے باوجود صرف گورنر کے جو کہ وفاق کے نمائندے ہیں، حکومت کے نہیں ہیں، اس پہ بار بار ہم پہ یہ تہمت لگائی جاتی ہے، ہمیں بار بار یہ طنز کیا جاتا ہے کہ آپ کا گورنر بیٹھا ہے، آپ تو خود حکومت میں ہیں، آپ اس سے کہیے. یہ بہت ساری چیزیں ہمارے لوگوں کے لیے بھی فرسٹریٹڈ ہے، عوام کے لیے بھی. مطلب یہ تانے آپ کے لیے ایک لائبلٹی بن گیا تھا، اس سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے؟ لائبلٹی بن گیا. لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں، جو مسائل اس وقت کراچی میں پانی کا اتنا سنگین بحران ہے 7-8 سال میں، وہ مستقل بڑھتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ پراپر رول ادا کرتے یا کرنے دیا جاتا تو یہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے بہت فرق ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ کر نہیں رہے یا ان کو کرنے دیا نہیں جا رہا؟ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. دونوں اگر نہیں بھی کیا جا رہا ہے تو کیوں بیٹھے ہوئے؟ اس کا مقصد آپ کا مطمع نظر تو صرف کرنا ہے نا اپنی ذمہ داریوں سے. لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے جو کہ بڑا لمیٹڈ ہے گورنر کا بھی. مجھے پتا ہے سرور صاحب نے جب استعفیٰ دیا تھا وہ بھی چاہتے تھے میں فلانا کر لوں، یہ کر لوں، میں نے خود ان سے انٹرویو کیا تھا، لیکن میں نے کہا یہ آپ کا رول نہیں ہے نا. انہوں نے کیا نا ایک بار. دیکھیں ڈاکٹر عشرت اللباس ایک زمانے میں اپنا پراپر رول ادا کر رہے تھے اور پارٹی ان کو اپریشیٹ بھی کر رہی تھی. آج ان کو نہ ایم کیو ایم پر کے لیے نہ اپنے لوگوں کے لیے لائبلٹی بننا چاہیے. تو اس لیے ہم نے ان سے کہا ہے کہ بھائی ایم کیو ایم آپ کو اون نہیں کرتی تو اخلاقی طور پہ ویسے ہی آپ کی اب جگہ نہیں بنتی یہاں پر. اور اس کے علاوہ جو زیادتی اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے اس کو بھی آپ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. یہ بھی کہا نا یہ استعفیٰ دے کے آپ پارٹی میں آ جائیں واپس اور پارٹی کے لیے کام کریں. اگر وہ پارٹی کے ایک بڑے بنیادی کارکن رہے ہیں اور ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے، پارٹی نے یہ بھی تو بتایا نا ان کو بھی اور پوری قوم کو بھی. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ایم کیو ایم کے لیے بھی کام کیا، لوگوں کے لیے بھی کام کیا، اس پہ لوگ یہ کہتے ہیں جو کہ جیسے کافی ساری جی آئی ٹیز میں بھی ذکر کیا گیا ہے، میرے خیال سے یہ سولت مرزا نے جو ویڈیو پیغام تھا اس میں بھی تھا کہ گورنر صاحب لوگوں کو چھڑوانے کے لیے کال کر دیا کرتے تھے. یہ آپ نے سنا ہوگا، 2-3 لوگوں نے الزام لگائے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام شاید گورنر صاحب آپ نہیں کر رہے، اس لیے ایم کیو ایم کو جو ہے اس سے اعتراض ہے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی ہم نے اس حوالے سے گورنر صاحب سے بات کی تھی. بہت دنوں سے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، دونوں چیزیں. اب کیا رول ہے میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں. رول تو دیکھیے ایک منتخب حکومت کا ہے. ایک چیز ڈٹرمائن ہوئی تھی نا کہ ان کے آئینی رول کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل وہ بھی دیا گیا تھا کہ کم سے کم سندھ کے شہری علاقوں کو بنیادی طور پہ جب لایا گیا ان کے مسائل کو وہ ضرور ریفلیکٹ تو کریں گے، گورنمنٹ تک پہنچائیں گے اور اس پہ بات کریں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ ان کا ایک اخلاقی طور پر یہ رول بنتا ہے کہ وہ خدا حافظ کہہ دیں. بہت لمبے عرصے سے ہے نا، اب ان کو خدا حافظ اس لیے کہہ دینا چاہیے کہ ان کی اپنی کارکردگی جو پرانی ہے اس پہ بھی اب ڈسٹ پڑ رہی ہے، گرد پڑ رہی ہے. یہ بات براہ راست ان کو کہی گئی ہے یا صرف ٹی وی کے ذریعے؟ پہلے کہی گئی ہے. تو نہیں دیتے استعفیٰ، منع کر دیتے استعفیٰ دینے سے؟ دیکھیں وہ انہوں نے استعفے دیے بھی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے واپس بھی آئے. بہت سارے مرتبہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا بھی کہ دیکھیں یہ ایک رول ان کا ہے، ہونا چاہیے، آپ ان کو دوبارہ آپ بھی اپنا وہ استعمال کریں، اثر رسوخ ان کو دوبارہ لائیں. تو الطاف بھائی نے یہ باتیں بھی مانی لوگوں کی، کیونکہ یہ خبریں آ چکی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھ لیتا ہوں کہ استعفیٰ مانگا گیا، استعفیٰ نہیں دیا، لندن بلایا گیا الطاف حسین صاحب نے، وہ لندن نہیں گئے، دبئی تک گئے اور پھر واپس آ گئے. یہ چیزیں خبریں چلتی رہی. دبئی تک گئے
اور اس کے بعد کچھ موو بھی ہوئی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں جو ایک پراپر رول ادا کرنا چاہیے اپوزیشن کا, جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی جمہوریت کے لیے بڑی اہم ان کے کردار ہیں, ہم گورنر صاحب کی وجہ سے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے. گورنر ان کے تو ہیں کیونکہ ان کی پارٹی نے نامنیٹ کیا تھا, لیکن گورنر وفاق کے نمائندے ہیں. آپ سے بھی میں سوال کروں گا اس پر کہ وفاق کا اس پر کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اور کیا اگر ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا ہے تو کیا پی ایم ایل این جو کہ اس وقت وفاق میں ہے وہ کیا حرکت میں آئے گی؟ کیا وہ بھی سمجھتی ہے کہ اب ڈاکٹر ارشد العباد صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ اس پر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر خالد صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, گورنر کے حوالے سے وفاق کا کیا اس وقت سٹیٹس ہے؟ کیا ایم کیو ایم کی جو ڈیمانڈ ہے جائز ہے, اور اس ڈیمانڈ پہ کیا ان کو ہٹانے کا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں شہزاد, جو اس وقت حالات ہیں سندھ میں, اور بالخصوص میں کراچی کی بات کروں گا, اس میں جیسے ہی حکومت میں آئے ہم نے یہ کوشش کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بٹھائیں اور ایک متفقہ حکمت عملی کے تحت, جس میں ایم کیو ایم خود بھی یہ چاہتی تھی کہ کراچی میں قیام امن کے حوالے سے کارروائی ہونی چاہیے اور ٹارگیٹڈ آپریشن ہونا چاہیے, اور ہم نے تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کے وہاں پہ ایک آپریشن شروع کیا, اور الحمدللہ اب اس کے بڑے اچھے اور بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں. اب اس میں گورنر کو اس وقت نہیں ہٹایا گیا, گو کہ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا, کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اگر قیام امن کی بات کر رہے ہیں اور ہم وہاں پہ فاصلے مزید بڑھائیں گے, اختلافات بڑھائیں گے, گروپ بندی مزید بڑھے گی, تو شاید وہ کراچی میں قیام امن کے حوالے سے جو ہمارے اہداف ہیں, ٹارگٹس ہیں حاصل کرنے کے, شاید وہ حاصل نہ ہو سکے. تو لہٰذا گورنر صاحب کو رکھا گیا. اب جو نئی بحث شروع ہو گئی ہے جس میں ایم کیو ایم خود یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ گورنر صاحب استعفیٰ دیں, اور وہ آئینی اپنا جو کردار ہے وہ ادا نہیں کر رہے. اب نہیں کر رہے یا کرنے دیا نہیں جا رہا. اب رکاوٹ آپ کی طرف سے تو نہیں, پہلے یہ کلیئر کریں. نہیں, ہماری طرف سے قطعی طور پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں نے تو آپ کو تھوڑا سا آپ کے سوال سے ہٹ کے یہ بتا دیا کہ ہم نے کس لیے انہیں کنٹینیوٹی چاہتے تھے. ہم کنٹینیوٹی چاہتے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹارگٹس ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں گورنر صاحب آپ کا کیا رکاوٹ نہیں ہے, نہ وہ رکاوٹ موجود ہے, نہ وہ بن سکتے تھے ہمارے اس ٹارگیٹڈ آپریشن میں. اب جہاں تک تعلق ہے جی ان الزامات کا یا اس صورتحال کا جو اس وقت سامنے آ رہی ہے, میری سمجھ میں بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا ایسا آئینی کردار ہے جو ایم کیو ایم توقع رکھتی ہے گورنر صاحب سے اور وہ ادا نہیں کر پا رہے. ایک بات. دوسری بات, یہ ظاہراً بات ہے اگر وہ خفیہ ایسی سرگرمیاں کر رہے تھے ایم کیو ایم کے لیے جو اب نہیں کر رہے, اس کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے, تو ایم کیو ایم ہی بتا سکتی ہے کہ وہ ان کے لیے کون کون سے کام کرتے تھے یا ان کی جماعت کے لیے ان کو کس طرح فائدہ دیتے تھے خفیہ انداز سے جو آپ نہیں دے رہے. ظاہراً گورنر صاحب جس طرح پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ تھے ویسے اب بھی ہیں. ایم کیو ایم کے خلاف کوئی ان کا کوئی بیان, کوئی رد عمل, کوئی اس طرح کی چیز آئی نہیں. جو آئینی کردار گورنر کا ہوتا ہے, آپ نے بہت خوبصورت مثال دی چودھری سرور صاحب کی, وہ ادا کر رہے ہیں. اس سے آگے جا کے وہ ظاہر ہے اگر ایم کیو ایم کے افراد یا کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو میٹر آپ کو لگتا ہے یہ ان کا انٹرنل پارٹی میٹر ہے آپ کے خیال میں؟ یہ انٹرنل پارٹی میٹر ہے. ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا بھی ہے کہ نظریاتی ایشوز ہیں. ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ گورنر نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے پیچھے ان کے اہداف کیا ہیں یہ تو یہ خود جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جس طرح ایم کیو ایم کے مرکز 90 پہ چھاپا مارا گیا, گورنر اس سے زیادہ لوائلسٹ بھی ہوتے ہیں ایم کیو ایم کے, تو وہ تھانے میں جا کے اپنے ورکروں کو چھڑا نہیں سکتے تھے. ان کا ایک آئینی کردار ہے اور وہ انہوں نے ادا کرنا ہے. گورنر کی ایک گریس ہے, ایک سٹیٹس ہے, اس سے وہ باہر نہیں جا سکتے. بہرحال جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ وہ کون سے کام تھے جو اس سے پہلے ایم کیو مطمئن تھی اب مطمئن نہیں ہے, تو یہ بہرحال جو خود جانتے ہیں. ہماری لیڈ گورنر سے کبھی بھی توقع نہیں رہی کہ وہ گورنر ہوتے ہوئے تھانے میں پہنچے, لیکن جو سچائی ان کے علم میں ہے اس کو تو آگے تک پہنچایا جا سکتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کی کوئی مثال دے دینا, کوئی سچائی نہ پہنچائی. بہت سارے کراچی کے حالات تو سب کے سامنے ہیں, بہت سارے حالات ہیں. میں پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر صاحب, میں نے پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم بھی اگر ایگریسو ہو جاتے تھے یا کسی چیز پہ اڑ جاتے تھے تو گورنر صاحب جو ہے وہ آ کے معاملات کو حل کرتے تھے. دیکھیں ہم ان کے اس کردار پہ ہم نے ابھی بھی سوال نہیں اٹھایا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک تو اس پوری بحث کے ساتھ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے پورے پاکستان کے لیے بھی, سیاسی جماعتوں کے لیے بھی, کہ گورنر صاحب جو ہمارے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جب انہوں نے استعفیٰ دیا کہ گورنر صاحب ایم کیو ایم کے نہیں اس وقت وفاق کے نمائندے, تو اس حوالے سے کوئی ہمیں کم سے کم طنز کا نشانہ نہ بنائے تاکہ ہم اپنے
اپنے پولیٹیکل کردار کو، اپوزیشن والے کردار کو یہ کلیئر کر دیں، لیکن پھر استعفیٰ نہ مانگے نا. اگر یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ وفاق کے نمائندے پھر ساتھ مطالبہ کر، ہمیں استعفیٰ تھوڑی دینا ہے، مطالبہ ہم کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک طرف ڈاکٹر صاحب ان کی آئینی حیثیت کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کیا، میں چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک طرف ان کی آئینی حیثیت کی بات کر رہے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں کہ گورنر ہمیشہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت گورنر صاحب کی تقرری ہوئی ان کے نام کے اوپر ایم کیو ایم نے بڑا سٹینڈ لیا، اور گورنر کا جب یہ فیصلہ کیا گیا جنرل مشرف کے دور میں کہ گورنر کراچی سندھ میں ایم کیو ایم سے ہوں گے، توسیع بھی ہماری وجہ سے ہوئی تھی، ہم چاہتے تھے توسیع. بالکل، اور میں یہ عرض کروں کہ اس وقت اس بات کے اوپر بڑا سٹینڈ لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کے نام کے علاوہ کوئی نام دے دیں، لیکن ایم کیو ایم نے کہا کہ گورنر ہوں گے ایم کیو ایم کے تو یہی ہوں گے، تو لہٰذا اس سے کوئی دو رائے ہے نہیں کہ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے. اس کا مطلب یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ سے پچھلے کچھ سالوں کی بات ہے کہ آج پورا پاکستان جس طرح کہہ رہا ہے کہ ان کا بڑا رول تھا، تو ہمارے نامنی تک تو صحیح تھے نا، پہلی بات یہ. اچھا ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ آپ کہہ رہے کہ وہ ہمارے نامنی تھے، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کردار نہیں ادا کر رہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نامنی نہیں تھے؟ آج کردار ادا نہیں کر پا رہے، گزشتہ کئی سال سے نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ان کے لیے بہتری، ان کی بہتری میں ہے کہ جب اپنا رول ادا نہیں کر پا رہے، جس کا اظہار وہ خود بھی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، تو ان کو اب اس کمرے میں بیٹھنا، اس گورنر ہاؤس میں رہنے کا کیا جواب؟ 2008 سے میرے ایک بڑا اہم سوال ہے. 2008 سے کل ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، اٹھا لیا گیا. اس آپریشن میں بھی یہ ہو رہا ہے جس پہ گورنر صاحب جو ہے کچھ نہیں کر پا رہے. لیکن دیکھیں 2008 سے جب آپ دیکھتے ہیں نا تو اس کی زیادہ ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ آتی ہے، چیف منسٹر پہ آتی ہے. لیکن 2008 کے بعد آپ کافی سالوں تک ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے رہے، ذمہ داری تو ان کی ہونی چاہیے تھی. نہیں، ان کی ذمہ داری، ان کو تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آج ہم نہیں ہے نا، آج ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہے. 2008 سے تو کافی عرصے تک دیکھیں، بہت عرصے تک ہماری کوشش تھی. دیکھیں جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم وہ کر رہے تھے، ہم نے تو نہیں کرنا، ہم تو اپوزیشن میں اپنا کردار ادا، ہم نے تو اپنا ایک اپوزیشن کا لیڈر بھی کھڑا کر دیا تھا، فاروق ستار کو ہماری. لیکن جب ہم سے کہا گیا کہ سندھ کی خصوصی حالات میں، خود زرداری صاحب پہنچ گیا 90، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں، دیہی علاقوں کے لوگوں کے درمیان فاصلے نہ بڑھیں اور آگے چلیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو ہم نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ مل کے چلیں گے، اور کئی مرحلوں پہ ہم باہر نکلے. فائنلی جب ہم نکلے ہیں تو ہم نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ بات نہیں بن سکے گی. اب جو دو باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارے لوگ پکڑے گئے، دیکھیں یہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ جو اس وقت کراچی میں سندھ میں آپریشن ہو رہا ہے، یہ ہم نے ہمارا مطالبہ تھا، پہلا مطالبہ ہمارا تھا، اور ہم نے بھی کہا تھا کہ کسی بھی ایم کیو ایم سمیت کسی بھی جماعت کے اندر کوئی کرمنل نہ پکڑے اور ایون ہینڈڈ ہونا چاہیے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہو رہا ہے. تو بتائیے کیا میڈیا میں کوئی اس طرح کی بریفنگ دی گئی کہ یہ پیپلز پارٹی کے 4 لوگ تھے پکڑے گئے، یہ اے این پی کے 6 لوگ تھے یہ پکڑے گئے؟ لیکن آپ کی اجازت سے، جی آپ کی اجازت سے، کل اس کچھ واضح کر دیں، میں ساتھ ہی سوال کر دیتا ہوں. کل انہوں نے کہا یہ آپریشن ابھی بھی ہماری سیاست ختم کرنے کے لیے ہو رہا ہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے جو ایک لفظ استعمال کیا، شاید ان کا مطلب یہ نہ ہو، مفہوم یہ نہ ہو کہ تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہو رہا ہے. کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا. کراچی کا ٹارگیٹڈ آپریشن کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا. نہیں، آپ نے یہ الفاظ کہے کہ ابھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہو رہا ہے. کل پیپلز پارٹی کے 4 لوگ پکڑے گئے. آپریشن صرف جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہو رہا ہے. وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کسی سیاسی جماعت سے، تعلق نکل آتا ہے، وہ اس کی چھتری استعمال کرتے ہیں، اس کا نام استعمال کرتے ہیں، الگ بات ہے. لیکن ہمارا یہ آپریشن، ٹارگیٹڈ آپریشن، صوبائی حکومت جس میں ساتھ ہے، یہ جرائم پیشہ افراد، کرمنل، ٹارگیٹ کلرز، بتا خور، یہ ان کے خلاف ہو رہا ہے. یہ کسی سیاسی جماعت اس کا ہدف نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اگر آپ کے ہیڈ کوارٹر سے پکڑے گئے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، اس میں سے کوئی ملزم تھے یا مجرم تھے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تو آپ کے مینڈیٹ کو ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں. جو مینڈیٹ ہے سیاسی جماعت کا، اس کو سارے تسلیم کرتے ہیں، پارلیمنٹ اس کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں. میں گورنر کے حوالے سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی ساتھ سے، ڈاکٹر صاحب سے. کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ میں پہلے ایک مثال دے دیتا ہوں. ہمارے ایک ایم این اے پہ الزام لگا کہ وہ راول پنڈی میں ان کے نام کے اوپر کوئی اور شخص ان کی جگہ پرچہ دیتا ہوا پکڑا گیا. حاجی پرویز خان ان کا نام، میں کھول کے بات کرتا ہوں. ہم نے ود ان دا پارٹی ایک انکوائری کمیٹی اس پہ بٹھائی اور جناب وزیر اعظم نے انہیں اپنے دفتر میں بلا کے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ یہ کہا کہ یہ کچھ آپ کا اس میں ملوث ہونا پایا جا رہا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں استعفیٰ دیں. الیکٹڈ ممبر آف دا پارلیمنٹ، اور وہ استعفیٰ پرائم منسٹر صاحب کو دے کے وہاں سے کاش یہ کام آپ نائب اہلی پہ بھی کرتے اپنے وزیروں کی تو کتنا اچھا ہو جاتا. وہ فیصلہ عدالتیں کر رہی ہیں.
وہ فیصلہ نہ میڈیا نے کرنا ہے, نہ ہم نے کرنا ہے, نہ کسی اور جماعت نے کرنا ہے. لیٹ دا لا ٹیک اٹس اون کورس. لیٹ دا لا ٹیک اٹس اون کورس. انہیں ابھی سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا. بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی, مجھے ایک بریک لینا ہے. لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ یہ ڈسکشن جو آپ اتنے عرصہ آپ کی نمائندگی کرتے رہے, یہ ٹاک شوز میں میڈیا پہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کہ آپ آرام سے ان کو بلاتے اور ان سے استعفیٰ لیتے. یہ آپ کی پارٹی کا ذاتی معاملہ میں نے پوچھا نا ان سے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ پتہ نہیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ دبئی سے واپسی, لندن نہیں کہ دبئی سے واپس ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے قتل سے پہلے یہ واقعہ ہوا یا بعد میں ہوا, کہ وہ دبئی سے واپس آ گئے, لندن جاتے کوئی ڈر محسوس کیا. ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ پہلے ہوا یا بعد میں ہوا ہے. کئی بار لندن جا چکے, لیکن میں نے کہا مجھے نہیں پتا. بریک لینے سے پہلے ایک سوال, اگر یہ گورنر صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں, آپ کے کہنے پہ دے دیتے ہیں, یا پھر یہ ان کو ہٹا دیتے ہیں وفاق, تو پھر اگلا گورنر کون ہوگا؟ یہ تو چانسز بڑے کم ہے کہ وہ ایم کیو ایم سے ہو. ہم نے مطالبہ نہیں کیا, کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی جماعت سے. مطالبہ نہیں کیا ہم نے, یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمارا ہونا چاہیے. جس وقت تھی یہ جب حکومت بنانے کے مراحل تھے, تو دیکھیں تمام سیاسی جماعتوں کی تو ہوتے ہیں جو بھی گورنر بن رہے ہیں, تو ہمارا بھی اگر بنا تھا, استعفیٰ دے کے بنا تھا. اب کوئی اور ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں, ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم یہ کہنے کا مقصد ہے کہ سندھ کے خصوصی حالات کو سامنے رکھا جائے, انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں, جماعتوں کو اپنا رول ادا کرنے دیا جائے, کسی کو وکٹمائز نہیں کیا جائے, کسی کو دیوار سے لگانے کی کوشش نہیں. ٹھیک ہے, ایک مختصر سا بریک لیں گے پروگرام میں, اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر خالد مقبول ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آج ایک اور پریس کانفرنس بھی کی 12 مئی کے حوالے سے. اب اس واقعے کو 8 سال ہو چکے ہیں اور تقریباً 45 اور 48 کا فگر کوٹ کیا جاتا ہے جو 12 مئی کو جو ہے جہاں بھاگ ہوئے تھے. آج ایم کیو ایم نے یہ کہا یہ ہمارے خلاف سازش تھی, آپ کے 14 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت آپ کی حکومت تھی اور اس کے بعد بھی آپ کی حکومت رہی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ رہے. سازش تھی تو بے نقاب کیوں نہیں کر پائے اس کو؟ دیکھیں وہ پورا واقعہ کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف تھا نا چیف جسٹس جو ہٹائے گئے تھے افتخار چودھری صاحب, بعد میں وہ چیف جسٹس بنے نا, انہوں نے سو موٹو کیوں نہیں دیا اس کے اوپر, اس پہ کیوں نہیں؟ ہمارا پہلے دن سے 12 مئی 2007 کے شام سے مطالبہ تھا اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا کر, اگر ایم کیو ایم نے بھی کیا ہے تو سزا ملنی چاہیے, اور پھر بتایا جائے کہ یہ اگر ایم کیو ایم ہی اکیلی تھی تو یہ 14 لوگ ایم کیو ایم کے کیسے مر گئے. پھر ایم کیو ایم والے اتنے نالائق تھے کہ یہ کرنے جا رہے تھے. تصادم ہوگا دو طرف, تو پھر دونوں طرفوں سے دوسرا طرف کون تھا؟ دوسری طرف کے لوگوں کے بارے میں کیوں تذکرہ نہیں اور ذکر نہیں ہو رہا کہ وہ کون لوگ تھے؟ آپ نے پورا پاکستان کے ٹی وی دکھا رہا تھا نا ڈائریکٹ, اس میں ایم کیو ایم نظر آئی؟ کہیں دوسری جماعتوں کے نام نہیں لوں گا, بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ ان کی گاڑیوں کے باہر لوگ گن لے کے ٹی وی نہیں دکھائے. ایم کیو ایم کو تو نظر. اب پھر دیکھیے جب سے یہ میڈیا آزاد ہوا ہے, آپ نے کون سے چینل پہ دیکھا ہے کہ یہ دکھایا گیا ہو کسی جشن کے موقع پر, کسی کامیابی کے موقع پہ, کسی غم کے موقع پہ ایم کیو ایم والے فائر کر رہے ہوں؟ اور پاکستان کی کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا یہ کردار نہ دکھایا گیا ہو؟ 12 مئی کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے. 12 مئی پہ مجھے کامنٹ دیتے ہیں. لیکن گزارش ہے کہ بہت دردناک سانحہ تھا, لیکن اگر کسی کی بھی اس کے اوپر نیت ہوتی, جب یہ واقعہ ہوا تو یقیناً ایم کیو ایم اس وقت اقتدار میں تھی, اس کے بعد ایم کیو ایم, اے این پی, پیپلز پارٹی 5 سال پھر اقتدار میں رہے, اب دوبارہ پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے. میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں ایک واقعے سے جو یہاں میرے حلقے میں ہوا, جب عمران خان اور جناب مولانا صاحب نے یہاں پہ یلغار کی اور تاریخی دھرنا ہوا اور اس کے بعد قبضہ ہوا پی ٹی وی پہ. تو میں آپ کو شہزاد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے ہفتے تک وہ جو فوٹیجز میڈیا پہ تھیں, وہ تصویریں دیکھ کے, تصویریں نادرہ کو بھیج کے, اس کے بعد ان کے شناختی کارڈ نمبر آئیڈینٹیفائی کر کے, ان کے ایڈریس آئیڈینٹیفائی کر کے, پچھلے ہفتے بھی آخری گرفتاری وہ میرے نوٹس میں ہوئی ہے, اسلام آباد سے ہوئی ہے. پتہ چلا مجھے کہ جی بندہ گرفتار ہوا, پتہ چلا جی نقطہ کیا آپ کا اس میں نے یہ کمپیئر اس لیے کیا, اگر کوئی کرنا چاہتا تو وہ ساری فوٹیجز اس وقت بھی موجود تھیں. 12 مئی کی تمام فوٹیجز موجود ہیں, ریکارڈ موجود ہے, وہ تصویریں موجود ہیں, وہ شکلیں موجود ہیں, اور وہ ایسے خوفناک مناظر موجود ہیں کہ آدمی کو گولی لگی ہے, وہ بس میں کھڑا ہے, پھر تڑپ رہا ہے, پھر وہ مر گیا. وہ مناظر ابھی بھی نہیں دکھاتا. موجود ہیں. نقطہ یہ بھی ہے کہ میڈیا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون لوگ پکڑے جا رہے ہیں, ان کا تعلق کس سے ہے.
اور کیوں نہ دکھایا جائے؟ کوئی پاکستان کی ریاست کے میرا خیال ہے اتنا آزاد نہیں ہے، میڈیا بھی اتنا آزاد نہیں ہے، میڈیا کی بھی کوئی حدود و قیود ہے میڈیا بالخصوص بہت سارے حوالوں سے. تو لیکن مادر پدر آزاد اگر ایم کیو ایم کا معاملہ ورنہ یہ دکھا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب ویسے آپ کا سب زیادہ احترام کرتے ہیں بڑے ادب سے، ایم کیو ایم کو سب زیادہ احترام کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے. اچھا میرے پاس یہ ایشو ڈسکس کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن آج خیبر پختونخوا کی حکومت اور اپوزیشن کا جو پروٹیسٹ تھا اسلام آباد آئے، پھر خواجہ آصف سے ان کی میٹنگ بھی، کچھ ان کو کہا گیا کہ آپ کے مطالبات پورے کر لیں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ صوبوں میں احساس محرومی کیوں آ رہی ہے؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، جتنے بھی اکنامک پروجیکٹس ہیں ان سے دور رکھا جا رہا ہے؟ یہ چھاپ آپ پر لگی ہوئی ہے کہ آپ پنجاب کی پارٹی ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. سندھ کوئی سوچ رہا ہے، بلوچستان محروم ہے، کے پی کہہ رہا ہے ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ شہزاد صاحب اس احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی، چاروں صوبوں کو محنت کرنی پڑے گی. آپ یہ سمبولکلی تین چیف منسٹر کو ساتھ نہیں بٹھا سکتے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، یہ کس قسم کی محنت ہے؟ میں صرف 1 منٹ لوں گا. سمبولیکلی سب کو بٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نہیں بٹھاتے، اگر آپ کی مراد چائنا کے صدر کے دورے کے حوالے سے ہے تو میں آپ کو یہ چائنا کا صدر کا دورہ ہو یا صدر کا یہاں پہ آنا ہو یا چائنا جانا ہو یا ٹرکی جانا ہو، چائنا کے دورے وزیر اعظم صاحب کے دوروں سے زیادہ ہیں، ان کے تعلقات ان کے ساتھ ایم او یو سائن وزیر اعظم صاحب سے زیادہ انہوں نے انفرادی حیثیت میں کیے ہوئے ہیں. یہ چائنا کے دورے کے صدر سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اور اب آپ یہ اگر کہہ رہے ہیں احساس محرومی، آپ کو یہ دھاندلی کے الزام عدالتوں کو ثابت کرنے دیں، یہ آپ ڈرامے سارے بند کریں، یہ پاکستان کے شہروں کو بند کرنے کی باتیں یہ ساری بند کریں، آئیں مل کے اس ملک کو آگے لے کے چلیں. دیکھیں نا جب ٹریبیونل کی بات ہوتی ہے، ٹریبیونل کی بات ہوتی ہے، میں ایسی بات نہیں کر رہا، نہ میں اس کی بات کر ہی نہیں رہا جی، میں بالکل آپ سے کیٹیگوریکلی بات کر رہا ہوں. عادت ہو گئی پی ٹی آئی کے دھرنے کی اور پروٹیسٹ کی، اس کے بعد پھر آتا ہے. لیکن میں بات کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں بڑی آپ بات مجھے کرنے نہیں دے رہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ٹریبیونل فیصلے کر رہے ہیں، پنجاب کے ٹریبیونل ہماری حکومت کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، آپ ان کو فیصلے کرنے دیں. آپ ان سے آگے کیوں بھاگتے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن اگر ہم نے ان کی اس پہ اپیل پہ بنایا، جوڈیشل کمیشن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، باہر وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. آخر میں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیٹس the law takes its own course. آپ نے آج عدالتوں کو کام کرنے دیں، ہم اپنا کام کریں. آپ نے آج ذکر سب کیا کو کام کرنا پڑے گا. خیبر پختونخوا کی حکومت نے وہ کیا، میں ان کی خوش قسمتی پر میں نازا ہوں کہ بھائی ہم محروم ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں اسلام آباد کی روڈوں پہ کہ ساڈا حق ایتھے رکھ، تو پھر آرٹیکل 6 لگ جائے گا. اگر سندھ جناب بہت کیا ہے، اسمبلی کے ارکان آ کے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں روکے گا آپ کو. نہیں یہ میڈیا دکھا رہا ہوگا کہ یہ دہشت گردی کی ایک اور واردات تیار ہے آگے. ڈاکٹر صاحب آپ کے اس مینڈیٹ کا ہم احترام کرتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ انصاف ہی وہ معیار ہے جس پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے، بہت آگے جا سکتا ہے. ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب، اگر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرنا چاہ رہا ہوں، عامر خان صاحب آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما ہے، رابطہ کمیٹی کے ممبر ہے، وہ کہاں ہیں اس وقت؟ ان کو وہیں سے پکڑا گیا تھا، ان کو پکڑا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم ان کو، یہ ہمارے مہمان ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اب وہ ان کو ابھی تک عدالت میں رکھا ہوا ہے، سینئر ریمانڈ پر تھے، ریمانڈ پر رکھا ہوا ہے. سینئر رہنما ہے، لیکن میں نے ایک پریس کانفرنس اس کے بعد نہیں سنی عامر خان صاحب کے لیے، کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں ہم نے تو کہا ہے، ہم اس پر اثر انداز، ہم تو چاہ رہے ہیں، نہیں کہا ہے ہم نے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ یہ بات جو میں آج دہرا رہا ہوں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو عدالت میں پیش کریں اور انصاف کے تقاضے پورے کریں، سب ثابت ہو جائے گا. پارٹی کا حصہ ہے، پارٹی کے اتنے ہی قریب ہے جتنا اس دن تھے. 100%. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق صاحب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد صاحب. عظیم پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے.